अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू KEDC खान एक्सीलेंस डेवलपमेंट सेंटर। आज हम इस्लामिक स्टडीज़ के ओरिएंटेशन क्लास को डिस्कस करेंगे। अब इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में काफ़ी एज प्रोवाइड करता है। ख़ास तौर पर ये जो है वो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है। मुख्तलिफ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट की हैसियत रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीएसएस का सब्जेक्ट है, सीएसएस के पेपर्स हैं, सीएसएस का एग्ज़ाम है, और पीएमएस पंजाब पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम है, सिंध पब्लिक सर्विस जिसको सीसी के नाम से जाना जाता है वो एग्ज़ाम्स हैं, या केपीके की पब्लिक सर्विस है उसके एग्ज़ाम्स हैं। इसी तरह से जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस है वहाँ के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट की हैसियत रखता है। इसी के साथ साथ जो है ये मुख्तलिफ जो वन पेपर जो टेस्ट्स होते हैं, वन पेपर टेस्ट यानी मुख्तलिफ जो इदारे अपने रिक्रूटमेंट के लिए जो भी टेस्ट रखते हैं उसमें भी ये एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के तौर पर, या अक्सर कहें कि इसका एक पोर्शन लाजमी उन सब्जेक्ट्स में होता है जहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ के कम से कम 10 एमसीक्यूज़ यानी 100 में से 10 एमसीक्यूज़ 15 एमसीक्यूज़, अगर इसको हम एफपीएससी एफपीएससी के जो है वो सब्जेक्ट्स की बात करें तो एफपीएससी में ये कम से कम 20 एमसीक्यूज़ तक इसकी रेंज होती है। तो 20 एमसीक्यूज़ का इसका एक पोर्शन होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो वन पेपर टेस्ट्स होते हैं या जो जॉब टेस्ट्स होते हैं, इवन जो इंटरव्यूज़ में यहाँ से सवालात पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से, तो ये सब्जेक्ट इस हवाले से बहुत अहमियत रखता है। लिहाजा इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी फाउंडेशंस को डिस्कस करें, इसके जो है वो सिलेबस को डिस्कस करें। अब जो इसका सिलेबस है वो ज़ाहिर सी बात है इसका सिलेबस वेरी करता है डिफरेंट एग्जाम्स के तौर पर, लेकिन आज हम जो इसकी ओरिएंटेशन करेंगे या इसका सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे वो ख़ास तौर पर जो है वो इन एग्जाम्स यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि रिटन एग्जाम्स होते हैं उनकी सूरत में आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसका स्कोप डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे, और इसकी जो पेपर टेक्निक्स हैं यानी पेपर अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और इसमें हम कुछ मिथ्स भी डिस्कस करेंगे कि इसके हवाले से जो मिथ्स मौजूद हैं या जो क्यूरीज होती हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम आज जो अपनी इस्लामियात एमसीक्यू सॉरी इस्लामियात इस्लामिक स्टडीज़ की जो हम ओरिएंटेशन है वो स्टार्ट करते हैं। इसके रेगुलर क्लासेस ख़ास तौर पर ये जो है वो सीएसएस 2027 के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि सीएसएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं, और सीसी 2025 जो खैर काफ़ी करीब आ गया है, लेकिन जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि नेक्स्ट एग्जाम्स में बैठने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि उसके बाद हम इसकी जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उनमें ज़रूर आप जो है वो रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे जाएं, फॉर्म को सबमिट करें, और उसके बाद इसकी फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं वो सक्खर में होंगी, और ऑनलाइन क्लासेस आप जूम के थ्रू कहीं से भी जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी एरिया में बैठकर आप ये सीख सकते हैं। इसकी फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब आप इनबॉक्स में आएंगे और इस दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। ये हम फिक्स इस तरह से नहीं रखते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर स्टूडेंट की अपनी अपनी नीड होती है। तो जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसके साथ हम फ़ीस पे कुछ स्टूडेंट्स को कंसेशन देते हैं, कुछ को डिस्काउंट्स देते हैं, तो इस तरह से हम इसको आगे चलाएंगे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट, हमें इसकी जो पूरी, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने साथ जो है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी जो है सिलेबस उसका अपने सामने खोल के रखें। अगर आप सीएसएस, पीएमएस और बाकी जितनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनका कमोपेश एक ही सिलेबस है
جو کہ اکراس دا بورڈ فالو ہوتا ہے اور وہ اسٹینڈرڈ سلیبس ہے. اگر آپ ایک کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں سے آپ کسی بھی سبجیکٹ کی یا کسی بھی ایگزام کی الگ سے تیاری کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو ہم یہاں پہ جو ڈسکس کریں گے اس سلیبس کی جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں, موٹے موٹے ایریاز ہیں, میں آپ کو وہ ڈسکس کراؤں گا یہاں پہ, اور اس میں کیا پوچھا جاتا ہے, آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے. تو ہم آج جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے جو اس کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن ٹو اسلام. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن ٹو. اب اس چیز میں جو ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام کا جو انٹروڈکشن ٹو اسلام کی جو ہیڈنگ ہے اس میں کچھ چیزیں کافی امپورٹنس رکھتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ اسلام کے انٹروڈکشن کی ایک فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے کہ اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے. یہاں پہ جیسے فار ایگزامپل جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لائک لیٹ سپوز کانسیپٹ کیا ہے اسلام کا. ٹھیک ہے, اسلام ایز دین کیسے ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے وہ پھر ریلیجن اور دین میں جو فرق ہے وہ بھی واضح طور پر جو ہے وہ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. کہیں کبھی کبھی یہ سوال آ جاتا ہے کہ ریلیجن اور دین میں کیا ڈفرینس ہے. یہ بھی ایگزیکٹلی اسے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ریلیجن اور دین میں کیا ڈفرینس ہے, اور اسلام ایز اے دین بہتر کیسے ہے ایک ریلیجن سے. اور فار ایگزامپل جس طرح سے ہے کہ ڈسٹنکٹ فیچرز کون کون سے ہیں اسلام کے. ٹھیک ہے, اسلام کے ڈسٹنکٹ فیچرز کون سے ہیں. اسلام یعنی کہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ اسلام کو باقی سارے ادیان سے یا باقی سارے مذاہب سے الگ کرتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کو خوبصورت بناتی ہیں بلکہ اسلام کو مختلف کرتی ہیں باقی جتنے بھی مذاہب ہیں. یعنی اسلام سے پہلے ظاہر سی باتیں مذاہب موجود تھے, اور پھر جو اسلامک ویو چلی ہے ایک اسلام کی انبیاء کے جو ہے وہ سلسلے سے, تو جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنی دعوت کو باقی اپنے دور کے مذہب سے کیسے ڈیفرنٹ کرتے تھے. وہ ایسا کیا کہتے تھے لوگوں کو جو کہ ان کو مائل کرتا تھا اور ان کو اٹریکٹ کرتا تھا اسلام کی طرف. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ڈسٹنکٹ فیچرز میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ میں یہ ایسے آپ کو سمجھاتے چلتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. یہاں پہ ایک متھ یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام ہے, اسلام only after the prophet Muhammad, peace be upon him. اچھا, یہ جو ہے یہ اس کو میں مت کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے جو ہے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی اپروچ اس سبجیکٹ کے ٹورڈز ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی سب کچھ مانتے ہیں. وہ یوں سمجھ کے سبجیکٹ کو چل رہے ہوتے ہیں کہ یا جب بھی وہ فار ایگزامپل ریفرنسز دیتے ہیں یا ایسی پوائنٹس آتی ہیں تو وہ اس جو ہے وہ سبجیکٹ کو پرٹیکولرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو بعثت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں, جتنے بھی وہ چیزیں ہیں یا جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے وہ اسلام کا ایک جو ہے وہ بڑا سا کنفائنڈ جو ہے بڑا سا ریسٹرکٹڈ اسکوپ ان کے سامنے آتا ہے, تو وہ ریڈنگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ میں ریکمینڈ کروں گا اسٹوڈنٹس کو یا آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو یہ ہے کہ سبمیشن ٹو اللہ. ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں ایک آیت بھی ہے کہ ابراہیم واز ناٹ اے جیو ناٹ اے کرسچین. ٹھیک ہے, تو ابراہیم نہ جیو تھا, نہ کرسچن تھا, نہ کوئی اور اس کا مذہب تھا, بلکہ وہ مکمل طور پر اللہ کو سبمٹ کر چکا تھا. ٹھیک ہے, تو اسلام کو جو ہے وہ ایک آپ تحریک کے طور پر لیں جو کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے تحریک شروع کی تھی حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تحریک کے آخری لیڈر ہیں.
ٹھیک ہے، جنہوں نے اس تحریک کو، ایک تو دو چیزیں کی، اس جو تحریک چلی تھی یہ، ان میں رسول اللہ نے جو ہے وہ دو امپورٹنٹ رول پلے کیے تھے. ایک تو اس تحریک کو انہوں نے ایک جو ہے کانسٹیٹیوشنلائز کیا تھا. ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے اس تحریک کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. ٹھیک ہے، اور تیسرا انہوں نے اس تحریک کو جو ہے وہ اس کو ہم یونیورسلائز کہیں. ٹھیک ہے، یونیورسلائزڈ کہیں یا گلوبلائزڈ کہیں، صحیح ہے. انہوں نے اس تحریک کو ایک گلوبلائزڈ فارم دی تھی، ایک اسٹینڈرڈ فارم دی تھی، جو کہ اس تحریک کی حتمی شکل تھی، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہر ایک قوم کو الگ الگ قبیلے تیار کر کے لازمی طور پر آخر میں ان سب کو جوڑنا ہے، ان سب کو ایک جو ہے وہ نعرے کے نیچے لے کے آنا ہے، ان سب کو ایک تحریک کے نیچے آنا ہے. تو یہ انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تین ڈسٹنکٹ چیزیں کی تھیں، یہی ان کو منفرد کرتی ہے باقی جتنے بھی لیڈرز تھے. تو اسی طرح سے ریشنلی طور پر ہم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوقیت ہے، جو ان کی سپریورٹی ہے باقی جتنے انبیاء پہ، جو ان کی امپورٹنس ہے باقی جتنے پیغمبر آئے، اس کو ہم ریشنلائز اس طرح سے کر سکتے ہیں. بلکہ ہم کیا کریں گے، لیکن اس کی ریشنلائزیشن ہی یہی بنتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے قبیلے کے لیے تھے، وہ اس تحریک کو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے قبائل میں چلا رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے آ کے اسی تحریک کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلائز کیا، انسٹیٹیوشنلائز کیا، اور اس کو یونیورسلائز کیا. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حدیث میں ملتی ہے ہمیں، جہاں پہ رسول اللہ جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں، جو وہاں کے جیوز تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ جب رسول اللہ سے جیوز پوچھتے ہیں کہ یار یہ تم سوری معاذ اللہ، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ کون سا نعرہ لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ہم تو دین ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں، یہ آپ کون سا نیا دین لے کے آئے. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں بھی تو دین ابراہیمی کی جو ہے وہ اشاعت کر رہا ہوں، میں بھی تو اسی دین کی اشاعت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ جو دین سیم جو تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس کو ڈیفرنٹ انبیاء نے اس کی شکل تبدیل کر کے، اور باقی لاسٹ میں رسول اللہ نے یہ جو ہے وہ چیزیں اس میں ڈسٹنکٹ کی تھی، تو اسی دین کی کڑی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک متھ ہے یہاں پہ ہمیں کلیئر کرنا لازمی ہے. تو یہ جو ڈسٹنکٹ فیچرز ہوتے ہیں اسلام کے، اس میں یہ آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ اس میں کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی بیسکس، تو بیسکس میں یا انٹروڈکشن میں یہاں پہ اب دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے دا سسٹم آف بلیفس، ٹھیک ہے، اور سسٹم آف عبادات. اب بلیف اور عبادات کا جو دونوں کا جو سسٹم ہے، اس کو ہم یوں کہیں کہ یہ جو ہے مثال کے طور پہ جو بلیف سسٹم ہے، بلیف سسٹم جو ہے وہ ایک ول پاور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بلیف سسٹم ہے وہ ایک تھیوری ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تھیوری ہے، یا یہ جو ہے وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا نصب العین ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نعرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلیف سسٹم. اور دوسرا جو یہ عبادت کا سسٹم ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو جو سسٹمز ہیں اسلام میں، کہ ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. ایک تھیوری یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھیوری یا آئیڈیولوجی. ٹھیک ہے، یہ ورڈ مجھے نہیں یاد آ رہا تھا. تو یہ جو بلیف سسٹم ہے وہ ہماری آئیڈیولوجی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اس سے ہمیں الگ کرتا ہے، یا سوری مسلمانوں کو الگ کرتا ہے، اسلام کو الگ کرتا ہے. اور جو اس کی عبادت کا سسٹم ہے وہ اس کا پریکٹیکل فارم ہے. اب پوچھا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں کا، یا ان میں سے کسی ایک کا پوچھا جاتا ہے یا ان دونوں کا پوچھا جاتا ہے کہ ان دونوں کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا کون سا ڈسٹنکٹ امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ جو کہ ان تھیوری اور پریکٹیکل سسٹم سے جو ہے وہ اسلام کریٹ کرتا ہے سوسائٹی میں. تو یہ، یا فار ایگزامپل انڈیویجول پہ،
तो एक इंडिविजुअल पे और एक सोसाइटी पे ये दोनों चीजें किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। तो यहाँ से आपको जो इस तरह से अगर आप समझेंगे इस चीज को, यहाँ से आपको ये भी समझ आएगा कि ऐसे जो सवालात होते हैं उनका मकसद क्या होता है पूछना। ठीक है, तो इसी तरह से बस मेरे ख्याल से यही चीजें जो है वो की पॉइंट्स हैं। इस पहली जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में, वो ये की पॉइंट्स होती हैं जो कि समझना लाजमी होती है और बताना लाजमी होती है। दूसरा जो कि की एरिया है वो है ये होता है, लेट सपोज, स्टडी ऑफ सीरत। ठीक है, स्टडी ऑफ सीरत। अब सीरत से मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है पूरी, उसकी स्टडी। अब यहाँ पे लेट सपोज हम कहते हैं कि द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज। अब ये जो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज क्या, एज एन इंडिविजुअल कैसे थे। ठीक है, अब इंडिविजुअली यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंडिविजुअल इंसान कैसे थे, मतलब उनका एक मुआशरे में क्या किरदार था बतौर इंसान के तौर पर, बतौर एक जो है फर्द के तौर पर, एक सोसाइटी के फर्द फर्द के तौर पर उनका क्या रोल था। यानी जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने क्या रोल प्ले किया, जब वो जो है वो बड़े हुए तब उन्होंने क्या रोल प्ले किया। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल जिंदगी जितनी भी है ना, इंडिविजुअल जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, यानी एज सन कैसे थे, ठीक है, एज ब्रदर कैसे थे, ठीक है, या एज फादर कैसे थे, एज हस्बैंड कैसे थे, एज फ्रेंड कैसे थे, ठीक है, या बतौर एज कुलीग कैसे थे, ठीक है, या हम कहें तो एज लेट सपोज एज पर्सन कैसे थे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने फॉर एग्जांपल कहीं पे मजदूरी भी की थी। ठीक है, तो या तिजारत भी की थी उन्होंने। तो ये जो उनकी इंडिविजुअल लाइफ के जो पर्सपेक्ट्स हैं, इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। ठीक है, अब यहाँ पे चलें ये एक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक मिथ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा जो इसका पहलू होता है वो ये होता है कि एज डिप्लोमेट लेट सपोज कैसे थे। ठीक है, अब डिप्लोमेसी के वाकयात हमें समझ आते हैं कि जो है डिप्लोमेसी रसूलुल्लाह ने सीखी थी 12 साल की उम्र में, जब जंग हुई थी दो कबीलों के दरमियान। तो वहाँ पे डिप्लोमेसी सीखी थी, जहाँ पे हल्फुल फजूल जो है 12 साल की उम्र में, और हल्फुल फजूल जो हुआ था वो हल्फुल फजूल वहाँ पे हुजूर ने किस तरह से डिप्लोमेसी सीखी थी। और उसके बाद जो है वो हमें नज़र आता है कि एज जो है ट्रेडर थे, तो ट्रेडर में उनकी डिप्लोमेटिक जो जितनी भी स्किल्स हैं वो ज़्यादा फर्निश हुई थी। और उसके अलावा जो है वो फिर सॉरी, ये 12 साल की उम्र में नहीं थे, ये मेरे 15 साल की उम्र में थे। तो 15 साल की उम्र में जो जंग हुई थी, उसके बाद फिर 35 साल की उम्र में वो हिजर असवद का वाक़या आता है। वहाँ पे वो किस तरह से जो है वो रहे थे एज अ डिप्लोमेट। उसके बाद जब 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, तो वो जो डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशंस थी विद इन जो उसके कबीले थे मक्के के, या मक्के के जो मुशरिकीन के कबीले थे, उनसे वो कैसी थी। और फिर जो आखिरी जो उक़बा हैं, जो आखिरी सालों में मक्के के आखिरी सालों में उक़बात हुई हैं, उक़बा ऊला और उक़बा सानी, वहाँ पे उन्होंने डिप्लोमेसी कैसे की है। फिर जो इसी दौरान मक्के की ज़िंदगी के दौरान जो है वो हिबशा में जो उन्होंने लोग भेजे थे, तो वो डिप्लोमेसी कैसे की थी वहाँ पे उस। तो ये सारे जो है ना रसूलुल्लाह के वाक़यात हैं डिप्लोमेसी के। इस तरह से आप जो है ना उम्र के हर हिस्से पे उनको एज़ अ डिप्लोमेट देखेंगे आप। ठीक है, फिर आता है कि मीसा के मदीना, जब हिजरत हुई है मीसा के मदीना, फिर मीसा के मदीना के बाद फिर जंगें हुई हैं, जंगों में डिप्लोमेसी कैसे हुई है। फिर उसके बाद
جو ہے وہ پھر باہر جو خطوط بھیجے ہیں دوسرے کنگز کو، وہ ڈپلومیسی کیسی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ایز اے ڈپلومیٹ. اس کے بعد ہے ایز اے جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجسٹ. ٹھیک ہے، تو ایز ملٹری اسٹریٹجسٹ کیسے تھے؟ اب یہاں پہ بھی پھر ملٹری اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں کہ وہ 13 سال جو ایک ملٹری اور جو ایک مورال ڈیولپمنٹ ہے یا جو ایک ٹریننگ ڈیولپمنٹ ہے، ایک آپ کی جو عقیدہ ہے، آپ کا جو ایمان ہے یا آپ کی جو سوچ ہے، اس کو یکسو کرنے کی وہ جو پوری 13 سال کی مکی زندگی کی محنت ہے. اس کے بعد پھر مکی زندگی کے بعد ہم مدنی زندگی میں جاتے ہیں، تو پہلی ہجری سے ہی جو ہے وہ جو ہے ملٹری مشن سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر دوسری میں جنگ ہوتی ہے، پھر تیسری میں جنگ ہوتی ہے، پھر جا کے پانچویں میں جنگ ہوتی ہے، پھر چھٹی میں جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجی کس طرح سے تھی. اس میں جب میثاق ہوتا ہے، میثاق ہوتا ہے چھٹی ہجری میں، تو وہاں پہ جو ہے جو جس کو فتح مبین کہا گیا ہے، unable to just recall that name، تو وہاں پہ ان کی ڈپلومیسی کیسی رہی ہے. پھر وہ آگے چلتے ہیں تو آگے ان کی زندگی میں جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کس طرح سے رہی ہیں. جنگ موتا ہوئی ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے نا بہت ساری جنگیں ہیں، اور بہت سارے جنگوں کے جو ہے وہ آپ یہاں پہ مثال دے سکتے ہیں. یہاں پہ اس کی اسٹریٹجیز ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بدر میں کیا اسٹریٹجی تھی، اور جو ہے جنگ خندق میں کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی. اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی، ڈیفینسو کیا اسٹریٹجی تھی، اور آفینسو کیا اسٹریٹجیز تھی. وہاں پہ آپ پورا جو ہے وہ، ہم یہ کورس جب ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، تو وہاں پہ یہ ساری اسٹریٹجیز سارے بلکہ نقشوں کے ساتھ، میپس کے ساتھ جو ہے آپ کو سمجھائی جائیں گی کہ کس طرح سے انہوں نے اسٹریٹجیز بنائی تھی. ٹھیک ہے، ایز این ایجوکیٹر کس طرح سے تھے، چوتھا پرسپیکٹو. ایز این ایجوکیٹر کس طرح سے، تو استاد کس طرح سے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ ان کو شروع کے جو ان کے 13 سال ہیں مکی زندگی کے، اس کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی کے، تو اس میں پوری میں جو انہوں نے ایجوکیشن دی ہے اپنے صحابہ کو، وہ کتنی مضبوط تھی کہ ان کا ایک اور ان کی ایک حدیث ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور آپ اگر ایک کو بھی فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہیں. تو اتنی ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنے قابل ہو چکے تھے، تو یہ اس کی رزلٹ تھا. ٹھیک ہے، لیکن ان کی اسٹریٹجیز کیا ہوتی تھی. اب اس میں لیٹ سپوز دو تین میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل وہ کوشچننگ جو ہے وہ ساتھ ڈفرینٹ اپروچ، کوشچننگ اپروچ استعمال کرتے تھے، اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ استعمال کرتے تھے. ہر صحابی کو اپنی ذہنی استطاعت اور اپنی جو ہے اس سے وہ جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے. جیسے فار ایگزامپل حضرت حضرت عمر ہے لیٹ سپوز. ٹھیک ہے، اب حضرت عمر جو ہے وہ جلالی آدمی تھے، تو وہ ان کو نرمی سے اور بڑے صبر سے، تحمل سے اور نرمی سے جو ہے وہ ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو چیزیں بتاتے تھے. اسی طرح سے اگر ہم حضرت علی کی بات کریں تو وہ بڑے ہی جو ہے وہ نرم دل کے اور نرم مزاج جو ہے وہ صوفی مزاج کے جو آدمی تھے. تو وہ ان سے وہ اس طرح سے شفقت سے، محبت سے، پیار سے اور نرمی سے جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آتے تھے. تو اسی طرح سے حضرت ابو بکر کے ساتھ الگ، یا وہ کوئی صحابی ہے جو کہ فار ایگزامپل غلام ہے، تو اس کو اس کی ذہنیت کے مطابق اس کو اس طرح سے جو ہے وہ سمجھانا. تو اسٹوڈنٹ سینٹرک جو ہے وہ اپروچ استعمال کرتے تھے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ دو تین چار پانچ اسٹریٹجیز آپ بتا سکتے ہیں جو کہ ہمیں حضرت بی بی عائشہ کی جو ہے وہ احادیث میں ملتی ہیں. اس کے بعد ان کا ایک صحابی تھا جو کہ ان کا غلام بھی رہا تھا، اس کے بعد ان کا خادم رہا ہے، 10 سال تک اس نے اس کی خدمت کی ہے، اور بہت ساری احادیث بھی ان سے ہیں. نام نہیں یاد آ رہا، میں بعد میں آپ کو کمنٹس میں بتا دوں گا. تو ان سے بہت ساری احادیث ہیں حضور ایز این ایجوکیٹر، تو وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پھر لیٹ سپوز پانچواں ہے پیس میکر. یہ
ज्यादा तर आता है, ठीक है। तो पीस मेकर वो किस तरह से थे, तो यहाँ पे फिर आप जितनी भी पीस ट्रीटीज के हिस्सा रहे हैं हुजूर, हल्फुल फजूल से लेके, ठीक है, हल्फुल फजूल, ये दोबारा मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन्होंने कहा था कि अगर कोई बंदा मुझे 100 ऊँट जो है वो दे दे, 100 ऊँट जो है वो अच्छे से अगर मुझे दे दे और मुझे कहे कि आज भी हल्फुल फजूल से आप जो है वो हाथ दस्तबरदार हो जाए, तो मैं नहीं मूंगा। तो वो हल्फुल फजूल इतनी इम्पोर्टेंस रखता था हुजूर की ज़िंदगी में। हल्फुल फजूल से लेके जो जितने भी पीस पैक्ट्स हैं, बल्कि आखिरी जो पीस पैक्ट था हुजूर का जंग यरमुक में, जो कि रोमन एम्पायर के खिलाफ थी, वहां तक जितने भी पीस पैक्ट्स हैं रसूलुल्लाह के, जहां पे एक ब्लड का कतरा, एक खून का कतरा बहाए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो है वो जीत ली थी ये जंग, और उनसे फिदिया भी लिया था, मतलब टैक्स उनसे वसूल करने का पूरा सिस्टम रसूलुल्लाह ने उनसे मनवाया था। मतलब जितनी भी शराइत थी हमारी, उनसे हम मनवा के आ गए थे रोमन एम्पायर से, ठीक है। तो इसके बीच में जितनी भी पीस पैक्ट्स हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि वहां पे रसूलुल्लाह ने क्या, विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज थी, क्या जो है वो सवालात रखे गए, कैसे जवाबात दिए गए, पीस मेकिंग में कैसा प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसकी शिकें कौन सी थी, उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें पीस मेकर में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कमोबेश यही जो है वो सीरत की चीज़ें हैं जिन पे गौर करना लाजमी है, और जो कि बहुत जिन पे गौर करना लाजमी है, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, यानी इसमें आप जो है वो रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं इसमें आप डिस्कस करते हैं ना, इस क्योंकि ये फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लेट सपोज पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो आप इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप लेट सपोज यहाँ पे ग्लोबल पूछ रहा है, तो आप उसमें ग्लोबल टच देने के लिए यूएन में जो जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, ठीक है, वो आप डिस्कस करेंगे, यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर, ठीक है। तो वो आप इसमें डिस्कस करेंगे। या फिर अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ही जर्नल दे रहा है, तो आप जितनी भी हेडिंग्स जो कि यहाँ से मिलती है या यहाँ से मिलती है, ठीक है, लेट सपोज इसमें मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो इसमें 2 3 या 4 हेडिंग्स जो हैं वो मेन बता देता हूँ, उसके बाद उसकी उसमें सेग्रीगेटेड सब हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो है ना, इंसान की सबसे जो इम्पोर्टेंस होती है ह्यूमन राइट, जो बेसिक उसका ह्यूमन राइट है वो है लाइफ, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी, ठीक है, ज़िंदगी की हिफाजत यानी जान की हिफाजत, उसके बाद उसके माल की हिफाजत, ठीक है, या एक तो मनी कर दे, या फिर जितनी भी उसकी पोजीशंस है, ठीक है, यानी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है या पोजीशंस हैं, उसकी उसकी हिफाजत उसकी लाजमी है। और तीसरा, उसकी इज्जत की हिफाजत, ठीक है, यानी ह्यूमन वर्चू, उसकी हिफाजत जो है वो लाजमी है। अब इसमें आपकी फिर सब हेडिंग्स बनती हैं, यानी जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, या जो है वो जेंडर इक्वालिटी हो गई, इसके साथ साथ बाकी भी जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो इसमें जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसका एक अलग से जो है वो सवाल आ जाता है, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स में फिर वुमेन राइट्स, ठीक है। अच्छा, अगर वुमेन राइट्स है का फॉर एग्जांपल कोई भी सवाल आ जाता है, तो वुमेन राइट्स में
جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ڈسکس کرنے ہوتے ہیں وہ یہ کرنے ہوتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی وومن رائٹس کی جتنی بھی تحریکیں ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو جنرلائز کریں گے نا تو پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس میں جتنی بھی ہیومن رائٹس تحریکیں اس وقت چلتی ہیں ان کی جو ڈیمانڈس ہیں نا، اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں گے اسلامک آئیڈیولوجی سے یا اسلامک پرسپیکٹو سے، جس کو آپ بیک کریں گے پیچھے جو ہے وہ اسلامک ہسٹری ہے اس کے ایگزامپلس سے بیک کریں گے، اور جو اس کی جتنی بھی پھر ایگزامپلس بنتی ہیں ان سے بیک کریں گے، احادیث بنتی ہیں اس سے بیک کریں گے، پھر اس کی جتنی بھی سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے اس سے بیک کریں گے ایز اے ایگزامپل کے طور پہ، تو وہ آپ کو کافی ہیلپ دے گا، اور آپ کا ایک سوال جو ہے وہ کافی امپیکٹ کریٹ کرے گا، کیونکہ جو سوال چیک کرنے والا ہے اس کے ذہن میں پہلے سے ہی وہ ہاٹ ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو ٹیکل کریں گے۔ اب اسی طرح سے جو ہے وہ جتنے بھی جو باقی جتنے بھی انسان کے جو بیسک ہیومن فنڈامنٹل، جس کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، وہ سارے جو ہیں ہم اس ہیومن رائٹس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس کو پھر آپ بیک کریں گے، ظاہر سی بات ہے، احادیث سے، قرآن کی آیات سے، یا ڈیفرنٹ صحابہ کی زندگی کے واقعات سے، ان کے فیصلوں سے، خلفائے راشدین کے فیصلوں سے، ان کی جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل لیول پہ، ان سے جو ہے وہ آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں۔ اس کا جو نیکسٹ جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام، ٹھیک ہے۔ اب اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن کے کون سے ایریاز ہیں، کون سی امپورٹنٹ جو اس کے امپیکٹس ہیں، کانسیپٹس ہیں، یا اس میں جو ہے وہ کس طرح سے ایڈمنسٹریشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام، ٹھیک ہے، ان اسلام۔ اب اسلام میں پبلک ایڈمنسٹریشن کس طرح سے ہے، یہاں پہ آپ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کتاب ہے حجت اللہ بالغہ، وہاں کے اس کے حوالے دے کے وہاں پہ اس کے ایلیمنٹس ہیں، 5 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں اسلام کی ایڈمنسٹریشن کے، اسلامک ایڈمنسٹریشن کے، ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے اس میں قرآنک فار ایگزامپل جو ایڈمنسٹریشن کی جو ڈیفینیشنس ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خلفائے راشدون ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سوال آتا ہے، خلفائے راشدون جو ہیں ان کی جو ایڈمنسٹریشن کا جو طریقہ تھا یا ان کے ادوار ہیں، ان میں کون سی ایڈمنسٹریٹو چینجز آئی ہیں، یا کون سے ایڈمنسٹریٹو فیصلے لیے گئے ہیں، کون سے ایڈمنسٹریٹو سسٹمز بنائے گئے تھے، اس پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک پورشن آتا ہے لیٹرز کا، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، کبھی آتا بھی نہیں ہے، تو لیٹس جسٹ لیو دیٹ نا، اس پہ آپ زیادہ فوکس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں اس سارے سب کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے کہ ایک پبلک ایڈمنسٹریٹر جو ہے یا ایک پبلک سرونٹ جو ہے اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ ڈیفائنڈ خصوصیات ملتی ہیں ہر خلیفے، بلکہ حضور نے جب اپنے خلفاء جو ہے وہ خلفاء کہہ رہا ہوں، لیکن حضور نے اپنے جو گورنرز تعینات کیے تھے ان کو انہوں نے اسپیسیفک جو انسٹرکشنز دی تھی، جس طرح سے موسیٰ بن نشیری ہے، حضرت موسیٰ عشیری ہے، اس کو انہوں نے یمن کا گورنر بنایا تھا، تو ان کو اسپیسیفک انسٹرکشنز دی تھی۔ پھر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے حضرت عمر کو جب انہوں نے بنایا تھا ٹیکس کلیکٹر، تو ان کو اسپیسیفک جو انسٹرکشنز دی تھی حضور نے، وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے لیٹ سپوز حضرت علی بنے تھے سپریم جج بنے تھے سپریم کورٹ کے، جو قاضی بنے تھے حضرت عمر کے دور میں، ہم ان کی انسٹرکشنز، ان کے فیصلے وہاں پہ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پبلک سرونٹ کی جتنی خصوصیات، یا حضرت عمر نے تو اپنے خلیفوں کا جو ہے وہ پورا ماڈل بنایا تھا کہ جو ہے وہ 3 سال
تک کے بعد ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا. وہ ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے, ایسے گھر نہیں بنا سکتے, ایسے رہ نہیں سکتے, سیکیورٹی اپنے ساتھ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے کہ 2-3 بندوں کے زیادہ جو ہے اپنے پرسنل گارڈز رکھ لے, ایسا نہیں کر سکتا, سلک نہیں پہن سکتا, ترکش گھوڑے پہ نہیں سوار ہو سکتا, جو ہے وہ خیمہ نہیں لگا سکتا کہ دربانی بٹھا دے باہر اور پھر لوگوں کو بھیجتا رہے اپنے نوکر بنا کے. اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ایک صحابی ہیں وہ کہ جنہوں نے ایسا کام کیا تھا, تو وہ اس کی جب شکایت پہنچی تو اس کو خط واپس دے کر جس نے شکایت لے کے آیا تھا اس کو خط دیا تھا حضور حضرت عمر نے, تو کہ جاؤ یہ خط جو ہے اس کو دے دو, اور یہ خط دینے سے پہلے اس خیمے کو آگ لگانا جو کہ جہاں پہ اس نے درباری کھڑے کی ہے. اور پھر اس خط کی شروعات ہی ایسی تھی کہ جو ہے کہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے, تم کون ہوتے ہو انہیں غلام بنانے والے. تو ایسی جو ہیں وہ چیزیں جتنی بھی خصوصیات ہیں پبلک سرونٹ کی وہ یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور پھر ماڈرن ایرا میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے, آف کورس ان دا ریفلیکشن آف اسلامک جو ہے وہ جورسڈکشن, تو وہ اس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, وہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اب ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ آتا ہے کہ اسلام اینڈ ورلڈ. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ ایریاز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں اسلامک, بلکہ اس کو یوں کر لیں کہ سویلائزیشن. اب سویلائزیشن کا تبادلہ ہوتا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن اور پھر جو گلوبل سویلائزیشن ہے یا ویسٹرن سویلائزیشن ہے یا جتنی بھی جو گلوبل سویلائزیشن ہے اس میں تبادلہ ہوتا ہے. اب یہ کہاں سے آپ جو ہے وہ کریں گے, تو اس میں ایک جو ہے ایک ول درنت کی بھی ایک کتاب ہے ہیومن سویلائزیشن پہ, شاید وہ اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. بلکہ ول درنت کے جو ہے نا وہ 5 ایلیمنٹس ہیں یا 3 یا 4 ایلیمنٹس آئے تھے, انہوں نے ایلیمنٹس آف سویلائزیشن دیے ہیں کہ ایک سویلائزیشن کے کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. وہ آپ ضرور پڑھ لیجیے گا. ان ایلیمنٹس کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر ان ایلیمنٹس پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اب یہ ایلیمنٹس اسلامک اسٹڈیز میں, اسلامک کانسیپٹ میں ان ایلیمنٹس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں, اور باقی جتنی بھی گلوبل سویلائزیشن ہے اس میں یہ ایلیمنٹس کچھ اس طرح سے ہیں. تو ایسے کر کے ہم ان ایلیمنٹس کو یہاں پہ جو ایلیمنٹس آف سویلائزیشن ہے, اس کے بعد پھر یہی جو میں کہہ رہا تھا یہ کتاب جو ہے شاہ ولی اللہ کی, اس میں بھی سویلائزیشن کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. تو یہاں سے ہم ڈسکس کر کے ان ایلیمنٹس کو پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں اسلامک سویلائزیشن سے کہ اسلامک سویلائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے. دوسرا امپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا. ٹھیک ہے, اب اسلاموفوبیا جو ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ وہ ایشو بن گیا ہے, اس کے کیا حل ہے یا کیا ہے, اور اس میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم, ٹھیک ہے, یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے, یہ بھی اسی میں ڈسکس ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں اچھے سے اگر آپ ریڈنگز کریں گے یا اچھا مٹیریل جو ہے وہ فالو کریں گے تو یہ بھی آپ کا آرام سے اس میں ٹیکل ہو جائے گا. اب ہم اس میں باقی کوئی اتنا, اور میرے خیال سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں کہ اسلامک سویلائزیشن کا رول کیا رہا ہے پوری دنیا کی ترقی میں, اس میں ظاہر سی بات ہے آپ شروع کریں گے ہمارے جو سائنٹسٹس ہیں ان کی مثالیں شروع کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹرز تھے انہوں نے جو ترقیاں کی ہیں اسٹیٹ لیول پہ, فار ایگزامپل اب اکنامک سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کل کے جو اسلام اکنامک سسٹمز آئے ہیں کہ جو ہے وہ ویلتھ آف نیشن کی صورت میں, یا پھر کارل مارکس نے جو لکھا ہے اس کے جو ہے وہ صورت میں یہ کل کے پیدا کیے ہوئے ہیں, ان کو کوئی 100-150 سال بھی نہیں ہوئے, لیکن سینچریز بیک جو حضرت یوسف نے دیے تھے. ہمارے یوسف جو ہے وہ فقیہ ہے, ٹھیک ہے, یہ شاید یا تو استاد تھے یا تو شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے. انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ کتاب لکھی ہے اسلامک پہ جو اصول ہیں اکنامک اصولوں پہ, انہوں نے اس وقت ایک کتاب لکھی ہے. تو اسلامک کیا اکنامک اصول ہے, تو اس طرح سے جو ہے نا کہ وہ اکنامک اصول کیا تھے, ایڈمنسٹریٹو کیا چینجز لائے, ایڈمنسٹریٹو جو انقلاب آیا اسلام نے جو دنیا میں برپا کیا,
اس کے بعد جو اسلامک سویلائزیشن نے پوری دنیا میں سلیوری کو کنڈیم کیا، سلیوری کو ختم کیا، اس کے علاوہ عورت کے تقدس کو بحال کیا دوبارہ سے اسلام نے، جو کہ پامال ہو چکا تھا باقی سویلائزیشنز میں. تو اس طرح سے جو ہے وہ کنٹریبیوشنس آف اسلام کی، سائنس میں کیا ترقی کی اسلامک اسکالرس نے، اس کے علاوہ پوئٹری میں کیا ترقی ہوئی، اس کے علاوہ لٹریچر میں کیا ترقی ہوئی، کہ آج بھی جو ہے فار ایگزامپل میڈیکل لٹریچر میں آج بھی مسلمانوں کے جتنے بھی اس وقت بو علی سینا کے جتنے بھی جو اسکرپچرس ہیں ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے ایبسٹریکٹس جو ہیں وہ ان کی انگریزی میں ترجمہ کر کے لوگ جو ہے وہ ویسٹرن میں بکس پبلش کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ نیا بک لکھ لیا ہے، لیکن وہ اصل میں بو علی سینا کی جو ہے وہ اس کا ایبسٹریکٹ ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ہے انگلش میں. تو this is how you can just manage the kind of issues that you would be facing in the form of questions. اس طرح سے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی I don't think کہ جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ اسپیکٹ رہ گیا ہے ہمارا. ہم نے قریباً سارے اسپیکٹس جو ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز کے اس میں کور کر لیے ہیں. باقی یہ ہے کہ پھر اس میں کچھ کرنٹ جو ہے نا سچویشنز، کرنٹ سینیریوز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، جس کو لیٹ سپوز فار ایگزامپل آپریشن جو ٹیررزم آپریشنس ہیں پاکستان کی ملٹری کر رہی ہے اگینسٹ، ٹھیک ہے، تو ہم اس میں کر دیتے ہیں ٹیررزم یا اینٹی ٹیررزم آپریشنز جو ہے جو کہ پاکستان ملٹری کر رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے اسلامک آئیڈیالوجی میں جا کے اسلامک اس سے بیک کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے لیٹ سپوز وومن امپاورمنٹ پہ جو جتنے بھی بحث ہو رہے ہیں اس کو آپ اسلامک کانسیپٹ میں کس طرح سے ڈیفائن کریں گے. اور تیسری امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ رہ گئی ہم سے، سوری، یہ تھی اسلامک جورسپروڈنس، ٹھیک ہے، یا جورسڈکشن، اسلامک جورسڈکشن، ٹھیک ہے. اب اسلامک جورسڈکشن یعنی اسلامک جو لا بنتا ہے اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور کبھی کبھی ان میں سوال بھی آ جاتا ہے جس میں فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہے، سنت ہے، اس کے بعد جو ہے فقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے قیاس ہے، اجماع ہے، اور ایک اور چیز ہے یار اجتہاد، ٹھیک ہے، اجتہاد. یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کے اسلامک جورسڈکشن کے ہیں. ان کی کیا امپورٹنس ہے، کبھی کبھی ایک ایلیمنٹ کو پکڑ کے جو ہے وہ لیٹ سپوز فقہ کو پکڑ کے وہ سوال بنا لے گا، یا اجتہاد اور اجماع میں سوال بنا لے گا، یا اجتہاد اور قیاس میں سوال بنا لے گا. اب انہیں کو جو ہے وہ چیزوں کو وہ پھیر گھیر کر کے، تو آپ نے اس کی جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کی ڈیفینیشنز کو دیکھ لیں، ان کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں، اس کے بعد اس کے دو تین اگر آپ ہسٹوریکل ایگزامپلس لے سکیں تو وہ لے لیں، اور اسی طرح سے دو تین جو اس کے ریسنٹ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو اس کی ان کی امپورٹنس ہے اس کو آپ وہاں پہ ڈسکس کر کے ان سوالات کو اس طرح سے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ کچھ کنفیوژنس ہوتی ہیں جن کو میں میتھس بھی کہہ رہا تھا. تو ایک تو کنفیوژن میں نے یہاں پہ دور کر لی کہ جو ہے آپ نے اس کو صرف اور صرف اس کے بعد نہیں دیکھنا، یعنی آپ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف ڈسکس نہیں کرنا اسلام کو، بلکہ اگر کبھی بھی کوئی بھی چیز اگر ڈسکس کریں آپ تو اس کو ایک تحریک کے طور پر، جس کے تحریک کے جو اگر ہم تحریک کے بانی کی بات کریں تو وہ بنتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. اب یہ اس تحریک کے بانی ہیں، اسلامک تحریک کے بالکل بانی ہیں. اس کے بعد اگر ہم کہیں تو تحریک کے جو سرگردہ لیڈر ہیں، یعنی اس تحریک کے جو پرومیننٹ لیڈر ہیں جنہوں نے اس تحریک کا رخ جو ہے وہ ایک پرومیننٹ کر دیا، وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا،
اس کے بعد اس تحریک کے جو فائنل حتمی جو لیڈر تھے، اور اس لیڈر کی پھر میں نے آپ کو خصوصیات بتائیں کہ انہوں نے اس تحریک کو یہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی، انہوں نے اس تحریک کو کانسٹیٹیوشنلائز کیا، انسٹیٹیوشنلائز کیا اور یونیورسلائز کیا. تبھی ان کی امپورٹنس جو ہے باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں اس تحریک کے، اسلامک تحریک کے، ان سے کئی گنا زیادہ ہے، یا یہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، یہ ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیس بی اپون ہم. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے اس تحریک کو ایک حتمی شکل دی. تو یہ ہم نے کر کے دیکھنا ہے. دوسری ایک کنسپریسی یا کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ یوز آف جو ہے وہ قرآنک ورسز کتنی ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے. ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر ہوں گی تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فیل ہو سکتے ہیں، نہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مارکس اگر آپ کو اور زیادہ اچھی چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو قرآنک ورسز ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ریفرنس کے طور پر دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ 3-4 جس طرح سے فار ایگزامپل آپ کے لیے جو انف ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ لیٹ سپوز جو سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ وہ آپ جو ہے وہ اچھے سے پڑھ لیں، اس کی تشریح کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بہت زیادہ کام آ جائیں گی، بہت ساری جگہوں پہ کام آ جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ نصر یاد کر لیں، وہ آپ کو کافی جگہوں پہ کام آ جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ ایک اور جو ہے وہ آیت ہے، میں آیت ہی پڑھ لیتا ہوں، آئی ڈونٹ ریمبر سورہ کا نام کیا تھا، لیکن آیت یہ ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے یہ مقصد دے کے کہ آپ اس کو غالب کریں باقی سارے ادیان پہ. ٹھیک ہے، تو یہ آیت بہت بہت لازمی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، اور اس کی یوزیج جو ہے وہ کافی جگہوں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ باقی اچھا، دوسری اس میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسلیشن لکھیں یا عربی لکھیں، یا پھر اس کو کس طرح سے کریں گے، کیونکہ ٹرانسلیشن بھی تو ہمیں پوری یاد نہیں ہوتی. تو بھائی اس کی 2-3 اس کے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ٹرانسلیشن عربی میں نہیں آتی تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن لکھ لیں. ٹھیک ہے، بریکٹ میں یعنی انورٹیڈ کاماز میں انگلش ٹرانسلیشن لکھ لیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلش ٹرانسلیشن بھی نہیں آتی آپ کو، تو پھر آپ اس کو جو ہے اس کا مقصد لکھ لیں، یعنی کرکس لکھ لیں اس کا. ٹھیک ہے، کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے دیٹ. ٹھیک ہے، اللہ سیز ان قرآن دیٹ. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز اللہ سیز ان قرآن دیٹ ہیومن بلانگس ٹو ہز فیملی. ٹھیک ہے، کہ جو انسان ہے وہ میرے کنبے کا حصہ ہے. تو یہاں سے آپ اس کو جب انسان کی اہمیت، انسان کی زندگی کی، انسان کے مال کی، انسان کے عزت کی جب آپ وہاں پہ بات کریں گے تو وہاں پہ یہ آیت آپ کو کام آ جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ اس کا کرکس لکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی پوری ٹرانسلیشن آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اس کا کرکس لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ این اسکالرلی پیپر، ان کو بھی پتا ہے کہ آپ بیچلر کیے ہوئے ہیں، آپ کوئی عالم تو ہے نہیں، تو لہٰذا یہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے. لیکن اب سورہ اخلاص یاد کرنا، سورہ فاتح یاد کرنا، اب یہ تو سب کو جو ہے وہ سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے، یا نماز پڑھتے ہیں آپ سب. تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ یہ 2-3 چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی آنی چاہیے، کچھ ٹرانسلیشنس آنی چاہیے، کچھ مقاصد آنے چاہیے، یا کرکس آپ کو یاد ہونے چاہیے کچھ. ٹھیک ہے، اچھا، تو اسی کے ساتھ جو ہے باقی بھی بہت ساری میتھس ہیں، یا اس کے ساتھ پیپر ٹیکنیکس ہیں، یا اس کے ساتھ جو آنسر اٹیمپٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہیں، اس کے علاوہ جو قرآنک ریفرنسز ہیں، یا کچھ جو پرومیننٹ بکس ہیں، اسکالرس ہیں، کنٹمپرری اسکالرس، یا جو اولڈ اسکالرس ہیں، ٹریڈیشنل اسکالرس ہیں، ان کے ریفرنسز کون کون سے بکس جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اور اس کی ریڈنگ مٹیریلز جتنے بھی ہیں
وہ ساری چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ضرور، لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ اس کو اینڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے اپنی کلاس میں۔ تو ہماری کلاس کی رجسٹریشن سٹارٹ ہے، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، آپ پلیز اس لنک پہ جائیں، فارم فل کریں، اپنی رجسٹریشن کو انشور کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہم سے بات کریں اس نمبر پر، اور جو بھی گائیڈنس چاہیے اسلامیات کے سبجیکٹ کے حوالے سے، جتنی بھی کنفیوژنس ہیں، جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، اور جتنی بھی آپ کے کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سکھر میں اس کی فزیکل کلاسز چلیں گی ایز آئی ہیو آلریڈی مینشنڈ، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی سٹیز ہیں وہ ہمیں آن لائن زوم سے جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم آج کا یہ اورینٹیشن سیشن ختم کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور وی ول بی ویٹنگ فار یو ٹو رجسٹر یور سیلف، اور پھر ہم وہاں سے اسٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ اگین۔